बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत का यौम शहादत मना रहे हैं जो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। एक निडर और बासलाहियत सियासतदान, गरीबों के कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अक्स, जनरलों की धमकियां और सियासतदानों की साजिशें जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उन्होंने जुर्रत और बहादुरी से हालात का डट कर मुकाबला किया और अपने हमवतनों के दरमियान आकर अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत कसीरुल जेती मुश्तरका बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा थी, जिसका मकसद तवील मुद्दती जनूबी एशिया की आने वाली सियासत पर असरअंदाज होना था, क्योंकि बीबी अपने करियर के आखिरी अयाम में आलमी सियासी मामलात में अपने लिए अहम मकाम पैदा कर चुकी थी और उनका शुमार आलमी मुदब्बरान में होता था। उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान तवील अरसे तक आलमी तनाई और सियासी इंतशार का शिकार भी रहा, जो कि बज़ाहिर अभी तक है। नाज़रीन, कायद अवाम जुल्फ़िकार भुट्टो ने जिस अवामी जमात की बुनियाद डाली थी, उस जमात ने हमेशा गरीबों के मुफादात की जंग लड़ी, हारियों, किसानों और मजदूरों के हुकूक की बात की, उन्हें रोजगार कारोबार फराहम करने की जिद्दोजहद की। उनके चले जाने के बाद उनके लख्ते जिगर सियासी वारिस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने निहायत खुश उसलूबी से भुट्टो अज़म को जारी रखा था। लाजवाल कुर्बानियां दी, मगर आमरीत और आमरों के आगे सर झुकाने का गुनाह अपने सर नहीं लिया। वो अपने कारकुनान और पाकिस्तान के गरीब आवाम की हमदर्द थी, मगर उनकी शहादत के बाद क्या पीपल्स पार्टी भुट्टो और बीबी शहीद के फलसफे और नजरिए पर कारबंद है? क्या ये अवामी जमात से तब्दील होकर वडेरों और लुटेरों की पार्टी नहीं बन गई है? भुट्टो और बेनज़ीर शहीद बदनवारी और लूट खसूट के जितने खिलाफ थे, पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत करप्शन की उतनी ही दिलदादा बज़ाहिर नजर आ रही है और मुहाफ़िज उनको और उनका प्रोटेक्ट भी करती हुई नजर आती है। क्या अगर बीबी शहीद जिंदा होती तो आज पीपल्स पार्टी की यही हालत होती? जानने की कोशिश करेंगे और आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात भी करेंगे। पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में हमें शदीद इंतशार और मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। आज ज़रदारी साहब का नाम ECL में डालने का भी फैसला कर लिया गया, जबकि उनकी गिरफ्तारी की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। गो कि आज जलसे में ज़रदारी और बिलावल ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को खूब आड़े हाथों लिया, मगर आने वाले दिनों में ज़रदारी का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी, इस पर बात करेंगे। इनसाइड द न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जनाब हबीबुद्दीन जुनैदी साहब, आप पीपल्स लेबर ब्यूरो के कन्वीनियर है। बहुत शुक्रिया आपका। टेलीफोन लाइन पर नाज़रीन हमारे साथ और भी हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, जिनसे आज के मुनासबत से हम बात करेंगे। हबीबुद्दीन साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि आप एक ऐसी एक फोरम की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो कि भुट्टो साहब का एक नजरिया था और भुट्टो साहब चाहते थे कि अवाम जमहूरियत जो है वो जमूर तक पहुंचे। क्या लगता है, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी मनाई जा रही है, दुनिया भर में उनको बहुत ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। वो एक अहम रहनुमा थी, एक अहम सियासतदान थी। क्या हम उनके नज़रिए को अब तक फॉलो कर पा रहे हैं? आज की पीपल्स पार्टी की बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रोवन का शुक्रिया कि इस इंतहाई अहम तारीख के मौके पर मेरे जैसे कारकुन को जो है मौका दिया हाजिर होने का। सबसे पहले तो ये कि आपने जो गुफ्तगू की है, तो जहाँ तक शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बात की है उससे मैं एग्री करता हूँ, और उसके बाद जो आपने प्रेजेंट पीपल्स पार्टी की सूरत हाल पर रोशनी डाली है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। पहली बात यह है कि आज बरसी है उस कायद की कि जिसने जमहूरियत के लिए रिकॉर्ड कायम किया, सही, कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, कि जिसने अपनी जान जो है दे दी लेकिन आमरों के सामने कभी सर नहीं झुकाया। हम ये समझते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो हकीकी वारिस थी कि अगर उसके बाद वो मौजूद ना होती तो ये मुल्क आज भी जो है आमरीत की तारीखियों में डूबा हुआ होता। तारीख का ये वो फैसला है जो मैं समझता हूँ कि बीबी के हक में है कि तारीख उनको आगे लेके आई। उन्होंने तारीख के कमिटमेंट को पूरा किया, उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कमिटमेंट को पूरा किया और उन मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी को लेके आगे बढ़ी कि जब जो है चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क से बेनज़ीर भुट्टो को नहीं हटाया गया, उनके वजूद को नहीं हटाया गया, बल्कि दर हकीकत इस मुल्क को दोबारा जो है अंधेरों में डुबोने की जो है कोशिश की गई। अब बहुत दूर तक उसके बाद अंधेरा था, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी उन्हीं लाइंस पर चली और उन लाइंस पर चलने के बाद उसने इंतखाबात में हिस्सा लिया, इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, पूरा टेन्योर जो है पूरा किया। कहीं कहीं जो है हम ये कह सकते हैं
کہ اگر شہید بے نظیر بھٹو، یقیناً شہید بے نظیر بھٹو کا کوئی ثانی نہیں ہے، ابھی بھی کوئی ثانی نہیں ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے 25-50 سال تک سوائے بلاول بھٹو کے کوئی ثانی ان کا نظر نہیں آتا. تو انہوں نے اپنا تاریخ میں کردار ادا کیا، اس ملک کو لے کے بڑھی، اس ملک کو آگے بڑھایا، اور آج اگر وہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ملک اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا. اب بات صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کس ویژن کے مطابق چل رہی ہے. پیپلز پارٹی قائم ہی اس وقت تک رہے گی جب تک یہ شہید بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کے مطابق چلتی رہے گی. لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، پیپلز پارٹی موجود رہے گی. پیپلز پارٹی عوام کے لیے کام کرے گی، غریبوں کے لیے کام کرے گی، مزدوروں کے لیے کام کرے گی، کسانوں کے لیے کام کرے گی. کوئی طاقت، حالات اور وقت ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. آج 11ویں برسی پہ آج کیوں لاکھوں لوگ جو ہے جمع ہوئے، کیوں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیوں کسی موقع کے اوپر جو ہے پیپلز پارٹی کے سب سے بڑا شو ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آج بھی اس ملک کے غریب عوام کے سارا جو ان کی سوچ کا جو محور ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا، کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی تھی اور 1967 میں، اس کے بعد 1970 کا ایک الیکشن آیا، ہم نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو جمہوری جدوجہد کی اور سب سے اہم نمایاں کردار اس میں ادا کیا، اور وہی جہد مسلسل ہمیں بی بی شہید بھٹو کے اس میں نظر آئی، کیونکہ ان کے دورہ طفلی میں جیسے وہ بچپن میں تھیں یا جوانی میں آئیں تو ان کو نرسری ملی تھی بھٹو صاحب کی، ایک سیاسی کریئر کا آغاز انہوں نے کیا، انہوں نے بہت ساری چیزیں انسپریشن انہوں نے لی. یہ بدقسمتی ہے کہ بے نظیر بھٹو کے شہادت کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی وہ رہی نہیں ہے. یہ صرف ایک سیمپتھی کارڈ چل رہا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کا. میرے خیال ہے یہ سوچ ہے آپ کی، اور ایسی صورتحال نہیں ہے. نہیں، ابھی جو فلاز آ رہا ہے، بلاول بھٹو صاحب بہت گروم ہو چکے ہیں اور عملی سیاست میں قدم بھی رکھ چکے ہیں، مگر لازمی سی بات ہے ان کو ابھی وقت چاہیے سیکھنے کے لیے، گو کہ بہت کمپیٹنٹ سیاستدان بننے کے ان میں نظر آ رہی ہے چیزیں. آپ کبھی ان سے گفتگو کیجئے، میں ان سے ملی ہوں، پرسنلی بھی ملی ہوں. میں نے کہا نا انہوں نے اپنے کو بہت گروم کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو 2023 کے الیکشن میں ہم کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کو ٹائم لگے گا کچھ سال؟ اب وہ اپنی والدہ کی طرح سے بالکل تیار ہیں، وہ فلی گرومڈ ہیں، ہماری ان سے گفتگو رہتی ہے گھنٹے. نہیں، بے نظیر بھٹو میں اور بلاول بھٹو میں ایک فرق میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بھٹو صاحب جب تھے ان کے والد وہ ایک نرسری تھے، دیکھیں انہوں نے ایک نرسری کا کردار ادا کیا تھا. بھٹو صاحب کو وہ چیز نہیں، بدقسمتی سے وہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہوئے اور ایک ایسے سیاستدان سے بھی محروم ہوئے جو ان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. لیکن ایک ڈیفرنٹ کنڈیشنز کے اندر جو ہے دونوں نے جو ہے سیاست کا آغاز کیا ہے، تو یہ فرق تو ہے. یہ تو حالات اور وقت اور تاریخ کا تو فرق ہے، لیکن جن حالات میں آج بلاول نے جو ہے ٹیک اوور کیا ہے اور جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ پورے کیپیبل ہیں، فلی گرومڈ ہیں، اینڈ ہی از ریئلی وہ صحیح جانشین ہے اپنے نانا کے، اپنی ماں کے. ہمیں پوری امید ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی الٹرنیٹ قیادت نہیں ہے. اگلا الیکشن، پاکستان کا فیوچر وہ بلاول بھٹو سے وابستہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی والدہ کے ویژن کے مطابق، پیپلز پارٹی کی بنیادی اساس کے مطابق، پیپلز پارٹی کے اصولوں کے مطابق، اپنے نانا شہید کے مطابق اس ملک کو لے کے آگے بڑھیں گے. آج کیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ کیوں نہیں آپ توڑ سکے ہیں پیپلز پارٹی کے مخالف قوتیں آج تک کیوں عوام سے جو ہے رابطہ جو ہے نہیں ختم کرا سکی پیپلز پارٹی کا آج بھی؟ جبکہ ٹھیک ہے ہمیں پنجاب میں نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے ہمیں بعض دیگر صوبوں میں نقصان ہوا ہے، لیکن آج بھی مزدور کسان کھڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، آج بھی جو ہے بے نظیر کے ساتھ کھڑا ہے، آج بھی بھٹو کے ویژن کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو غریبوں میں کوئی جو ہے پارٹی موجود نہیں. میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں، مزدوروں میں، کسانوں میں، غریبوں میں، مفلوق الحال لوگوں میں اگر کوئی پارٹی کھڑی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے، حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، اور حبیب الدین صاحب کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک عام کارکنان، ایک عام جیالہ، ایک وہ بھٹو کے ویژن کو، بے نظیر شہید کے ویژن کو کس طرح دیکھ رہا ہے اور کتنا پر امید ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اسی پیٹرن پر سیاست کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ وہی بات کریں گے، اسی روزگار کی بات کریں گے، اسی کسانوں کی بات کریں گے، اسی ہاری کی بات کریں گے جس طرح بھٹو صاحب کرتے تھے. مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 11ویں برسی منائی جا رہی ہے، اور یقیناً اس برسی کے موقع پر جو ہے وہ
ملک میں اور بین الاقوامی بھی ان کو ایک خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اگر بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو ہم نے وہ شاندار ماضی بھی دیکھا جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک جمہوری جد و جہد کی اور آمروں کے سامنے بھی ڈٹ گئے تھے, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی خوش قسمتی رہی کہ والد کی سرپرستی میں انہوں نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا, اور جب ان کی ایسیسینیشن ہوئی تھی تو وہ ایک عوامی لیڈر کے طور پہ تو پاکستان میں جانی جاتی تھی, مگر بین الاقوامی شہرت بھی بہت زیادہ رکھتی تھی, اور بڑا مدبرانہ طریقے سے ان کا ایک انفلوئنس جو ہے وہ پوری دنیا میں نظر آ رہا تھا, خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں. آپ سے تو میں بات کروں گی حبیب الدین صاحب, ہمارا کانٹیکٹ ہوا ایک ٹیلی فون لائن پر وسعت اللہ صاحب سے. اچھا, ہم جیسے بات کر رہے تھے حبیب الدین صاحب معذرت کے ساتھ, کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ اس وقت پارٹی کی جو سطحی لیول ہے اس کی قیادت نے الیکشن میں ایک نمایاں کارکردگی تو حاصل کر لی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کارکردگی, وہ جو نمایاں انہوں نے مطلب مینڈیٹ حاصل کیا, وہ کارکردگی کی بنیاد پر لیا یا سیمپتھی ووٹ پر لیا؟ دیکھیے, سیمپتھی ووٹ جو ہے اس میں آپ جو بی بی کی شہادت کے بعد جو پہلے الیکشنز ہوئے تھے, یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے سمپیٹی ووٹ, ظاہر ہے اتنی بڑی لیڈر کا ایسیسینیشن ہوا تھا, ان کی شہادت ہوئی تھی, نیچرلی اس کا ووٹ ہمیں ملنا تھا, وہ ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے بعد جو ہے پارٹی اپنے, ظاہر ہے کہ پارٹی پہ سایہ جو ہے شہیدوں کا ہے, ذوالفقار علی بھٹو کا ہے, بے نظیر شہید کا ہے, ان کے نام ہیں, ان کے ویژن ہے جس کے پیچھے پارٹی کھڑی ہوئی ہے, وہ اصول ہیں جس کا انہوں نے تعین کیا تھا, اس پہ پارٹی چل رہی ہے, آگے بڑھ رہی. لیکن اس میں جو ہے کارکردگی بھی ہے پارٹی کی, کہ ہم بہرکیف ضرور یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے جو ہے عوامی مقبولیت میں اس طرح سے نہیں رہی جس طرح سے کہ پہلے ہوتی تھی. چاروں صوبوں کی زنجیر جو ہے بے نظیر بھٹو کہلاتی تھی, اور کہا گیا کہ اب آپ کی پارٹی ایک صوبے میں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہمیشہ سیاست میں آتے رہتے ہیں. میں آپ کو یہاں تھوڑا سا جو میں ذرا ناہید عباسی صاحبہ کو لے لوں, پھر آپ سے بتاؤں گا کہ خود بی بی کے دور میں بھی ایک ایسا وقت تھا کہ ہم ایک الیکشن میں محدود ہو گئے تھے, 17-18 جو ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹ. اس کے بعد پھر جو ہے پارٹی نے جمپ اوور کیا, اور پھر وہ مقبولیت بی بی کے دور میں, کیونکہ وہ قیادت تھی نا حبیب الدین صاحب, سب سے بڑی چیز ہے. میں ناہید عباسی صاحبہ سے نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, بہت شکریہ ناہید صاحبہ. یہ بتائیے گا, آج ہم 11ویں برسی منا رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی, بہت خلا محسوس ہوتا ہے, مطلب آج پاکستان ہمیں اس جگہ پر نظر بھی نہیں آتا, سیاسی خلا بھی ہے اور پارٹی میں بھی بہت خلا ہے. آپ آخری مومنٹ تک ان کے ساتھ ہی کچھ چیزیں ہمیں شیئر کریں آج کے دن کی مناسبت سے. بی بی, آپ نے جو بات کی ہے یقیناً بہت بڑا پاکستان کے لیے المیہ ہے, جو بہت بڑا پاکستان کا نقصان, نہ صرف پیپلز پارٹی کا بلکہ اس ملک کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, اور خاص طور پر اس ملک کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس وقت جس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ ایک نیشنل لیڈر آپ کو کوئی نظر نہیں آتا. جو بھی لیڈرز ہیں وہ میں معافی چاہوں گی کہ یا وہ لگتے ہیں اپنے اپنے یا ڈسٹرکٹ کے لیڈر ہیں یا اپنے اپنے علاقوں کے لیڈر ہیں. تو یہ جو قیادت کا خلا پیدا ہوا ہے, لیڈرشپ کا جو ویکیوم پیدا ہوا ہے, اس ویکیوم کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیشین اپنی بات کر سکتے تھے, جس طریقے سے بی بی نے ڈیموکریسی کو اس ملک کے اندر آنے میں بہت بڑا رول پلے کیا, وہ اسپیس آج شرنک ہو کے پولیٹیشینز کے اپنے رویوں کی وجہ سے ہم لوگ آج اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ پولیٹیشینز کی جگہ پہ اسٹیپنگ دوسری فورسز سے کرنی ہے, اور پولیٹیکل لوگوں کو بریتھنگ اسپیس بھی نہیں دی جا رہی. تو یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا پیپلز پارٹی کو نقصان, ملک کو بہت بڑا نقصان, اور سیاست کو اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے کہ آج آپ کی کوئی نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی آپ کا سیاسی کلچر کہیں نظر نہیں آتا. اس طرح سیاست ہو گئی ہے کہ جیسے ہم پتہ نہیں ایک عجیب قسم کی ٹرم آئل میں پاکستان کو نا اس وقت گزار دیا گیا. نائب صاحبہ, ہم ان کے اگر شروع کی زندگی دیکھیں تو ہم بات وہی کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب کی سرپرستی میں انہوں نے عملی سیاست کا آغاز کیا تھا. اب اس وقت جو آخری دنوں کی اگر ہم بات کریں تو باہر تو تھی وہ, لیکن لازمی سی بات ہے ان کو بہت سارے فورم پہ بلایا بھی جاتا تھا. پاکستان کے لیے وہ وہیں سے بیٹھ کے جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچتی تھی, کام بھی کرتی تھی. عالمی سیاسی معاملات میں بھی وہ ایک اہم مقام پیدا کر چکی تھی. آپ سے ان کی بات چیت تو رہتی تھی, ملاقاتیں بھی رہتی تھی. نڈر خاتون, سیاستدان, شفیق ماں, ایک ایسی خاتون جو اپنے شوہر کے لیے جیل میں ملنے بچوں کے ساتھ جاتی تھی, جلا وطنی کاٹی. ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اتنے سارے ان کے اوپر ذمہ داریاں تھیں, مگر ان کا مورال کبھی ڈاؤن ہم
نے تو سنا نہیں، لیکن آپ تو ان کے ساتھ عملی طور پہ رہی ہیں، دیکھا ہے آپ نے. دیکھیے بی بی ایک بہت ہی کمپوزڈ پرسنالٹی کی خاتون تھی. انہوں نے وہ لیڈر بھی بہت ویژنری تھی. لیڈر بھی انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بھی منوایا. وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد جس وقت انہوں نے قیادت ان کو جس وقت انہوں نے پارٹی کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا تو وہ یہ نہیں کوئی ایک دم لیڈر بن گئے. ان کو لیڈر بننے میں بھی 30 سال لگے. انہوں نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ کی، ان گلی محلوں کے ساتھ، لیاری میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کی جو لوگ آج بھی جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں. انہوں نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ان غریب لوگوں کے ساتھ کی جس کے لیے پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور جس وقت 30 سال کے بعد جو ان کی شہادت ہوئی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس مقام پر پہنچ چکی تھی جس کو کہ بہت بڑی لیڈر کہا جاتا ہے. تو وہ یہ کوئی ناہید صاحبہ، آپ ان کے قریبی ناہید صاحبہ آپ ان کے قریبی ساتھیوں میں سے رہی ہیں، کبھی کوئی لغزش ان کی ایسے کسی وجہ سے، کسی بات پر، کسی ایشو پر آپ نے کبھی دیکھا، سنا، انہوں نے آپ سے کچھ شیئر کیا ہو، پریشان ہوئی ہو کبھی؟ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج وہ اسٹیبلشمنٹ ریگریٹ ضرور کرتی ہوگی ایک نیشنل لیڈر کو جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو آگے کیا، جس طریقے سے پاکستان کا امیج انہوں نے بوسٹ اپ کیا. اور آج مجھے یاد ہے کہ جس وقت یعنی ویژنری ہونے کا میں ان کو کہتی ہوں، وہ جہاں بھی بیٹھ کے آپ دبئی کی بات کر رہی ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کو دبئی سے بھی بیٹھ کے اس طرح چلایا کہ وہ لگتا تھا کہ جہاں ہر کارکن کے گھر میں موجود ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے ویژن کا میں ایک آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے جب طالبان سے ٹیبل ٹاک کرنے کی بات کی تھی تو سارا پاکستان ان کو جو ہے نا ان بڑھ گیا تھا. آج پاکستان وہی مذاکرات فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی آج پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کا امیج بننے میں جتنا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا رول ہے، کسی لیڈر کا رول نہیں ہے جو پاکستان کو اس جگہ میں لانے میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے. اچھا ناہید صاحب، شاید آپ تک میری آواز نہیں پہنچی، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ اتنی قریبی ساتھی رہی ہیں اور روز و شب کا ساتھ بھی رہا ہے آپ لوگوں کا، یہ بتائیے کبھی کسی معاملے پہ وہ پریشان ہوئی ہو، کوئی ان میں مطلب وہ اس بات کو انہوں نے آپ سے شیئر کیا ہو؟ دیکھیے جی، یہ تو ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے، انسان بہت ساری چیزوں پہ پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن پریشانی انہوں نے اس طرح نہیں کی کہ اس پریشانی کو وہ پبلک میں لے کے، پبلک میں انہوں نے اپنا ہمیشہ جو ہے نا ایک فائٹر کے طور پر اور بھی فائٹر چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیں کہ ملٹری ڈکٹیٹرز کا مقابلہ کرتے کرتے وہ یہاں پہ پہنچی. یعنی ان کو ایک کوٹ سے دوسری کوٹ میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک جگہ سے ان کی دکھ ہوا کہ بھائی پاکستان میں ان کے والد کا بہت بڑا نام تھا، ان کا اپنا بہت بڑا نام تھا، ان کی اپنی جیل میں چکر جیل میں رہنا، آپ کو لگ بھگ جو کچھ ہوا بیگم صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا کمال کی ہسٹری ہے. ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے اپنا پیشن، اپنا ریزالو، اپنی کمٹمنٹ پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ نہیں چھوڑی، باوجود اس کے جن کو لائف ڈیتھ کیے گئے اور آخر میں 27 دسمبر کو ان کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پاکستان کے عوام کے ساتھ کبھی نہیں توڑی. اچھا ناہید صاحب، عالمی سامراجی طاقتوں کی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں ایسے ایسے قتل ہوئے، رفیق حریری ہو گئے، بہت سارے ایسے قتل کے واقعات ہیں جو کہ آج تک بے نقاب نہیں ہو سکے. یقیناً بی بی شہید کی جو شہادت تھی وہ بھی ایک کثیر الجہتی مشترکہ سازش ہم کہیں گے تو غلط نہ ہوگا، جس میں ملکی مفاد بھی تھا اور جو غیر ملکی عناصر تھے وہ بھی شامل تھے. آپ کو کیا لگتا ہے مطلب ان کا جو ایسیسینیشن کیا گیا اس میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچنا تھا؟ دیکھیے جی، یہ تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی نا. پیپلز پارٹی کی اپنی گورنمنٹ 5 سال رہی جس میں زرداری صاحب خود صدر پاکستان سے، یوسف رضا گیلانی صاحب سے، ایجنسی ساری ان کے پاس. انویسٹیگیشن تو اس وقت ہونی چاہیے تھا. انویسٹیگیشن کا سب سے بہترین موقع تھا، پیپلز پارٹی خود انویسٹیگیشن کرواتی. اب ایک دوسرے کے اوپر الزام دھرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا کہ جی فلانے نہیں کیا، فلانے نہیں کیا. بات یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں تھا آپ نے کیا کیا. اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی رفیق حریری کے یہ جو یونائٹڈ نیشن کی ٹیم آئی تھی، یہ اسی لیے ان کو بلایا گیا تھا. 13 مہینے کے بعد ان کو اپروچ کیا گیا اور جس وجہ سے وہ آپ منوز کی جو یونائٹڈ نیشن کی ٹیم کے سربراہ تھے ان کی بک پڑھ لیں.
انہوں نے کہا کہ مجھے بہت سارے ڈاکومنٹس نہیں پرووائڈ کیے گئے, مجھے ایکسیس بہت ساری چیزوں پہ نہیں دی گئی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت انویسٹیگیشن ہوئی اس کو فیکٹ فائنڈنگ پہ لگا دیا تھا, کرمنل اسپیکٹ جو تھا اس کو واپس کرایا گیا کہ جی اس پہ آپ کام نہیں کریں گے. وائی صحیح. کرمنل اسپیکٹ سے مطلب ہے کہ بھئی آپ نے یہ دیکھنا تھا فائنینسر کون تھا, پلانر کون تھا, پرپیٹریٹر کون تھا, کون لوگ ہیں. اگر انٹرنیشنل سازش کی ہے, میں کہتے ہیں سپوز کرے کسی نے بھی مارا, کسی نے انٹرنیشنل سازش کی, تو کیا فیسیلیٹیٹ پاکستان نہیں ہوئی ہے نا, تو وہ آپ انویسٹیگیٹ تو کریں گے کس کو فائدہ ہوا ہے ان ساری چیزوں. اچھا نائد صاحبہ, آج کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھٹو صاحب کی اور بے نظیر صاحبہ کی بات شہادت پر جو ہے وہ بہت سیمپتی, اور میرا خیال ہے ووٹ بینک بھی شاید اسی سیمپتی کارڈ پر ہی ہے. آپ لوگ جیسے کارکنان, آپ لوگ جیسے جیالے جو پائنرز میں سے ہیں, جو اصل پیپلز پارٹی کی جان کہیں, کیوں آپ لوگوں کو سائٹ پہ کر دیا گیا؟ یہ جو آج کی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہے اس کا کیا مستقبل ہے؟ کیا بلاول صاحب اس کو ریپلیس کریں گے, وہ ویکیوم پر کریں گے؟ جو جی ہم نے خود فیصلہ کیا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر جو ہماری سیاسی استاد تھی, جس سے ہم نے سیاست سیکھی ہے, ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد, ان کی سیاست سیکھنے کے بعد زرداری صاحب کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے. ہمارا زرداری صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, ہمارا ان کے ساتھ, ان کی سیاست کے ساتھ اختلاف ہے اور آئندہ بھی رہے گا. ہم ان کی لیڈرشپ دیکھیں نا, ہم نے ایک محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر کے ساتھ کام کیا. زرداری صاحب تو اسٹارٹنگ طور پہ سیاست میں آئے ہیں نا, زرداری صاحب کا کوئی پیپلز پارٹی کا کلچر نہیں ہے, زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کی سوچ نہیں ہے. زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو محلے تک محدود کر دیا. ایک عوام کی پارٹی ہے, غریبوں کی, مزدوروں کی, دہاڑیوں کی پارٹی, ایک مطلب لوور مڈل کلاس کی پاکستان, ان کی پارٹی کو لے کے آپ جاگیرداروں اور وڈیروں تک محدود کر دیں, تو ظاہر ہے ہم تو اس کے ساتھ نہیں چل سکتے نا. اور دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو صاحب کا کیا سیاسی مستقبل دیکھ رہی ہیں آپ؟ ہماری دعائیں ان کے ساتھ بچوں کی طرح ہمارے لیے. بیوی کا ڈگری ضرور ہے, لیکن بلاول کو بہت سارے جو بوجھ ہے نا وہ سیاست میں, دیکھیں سیاست میں بڑا انسان کو کلیئر ہو کے چلنا پڑتا ہے. اس لیے کہ میں سوار رکھی اپنی نانا کی اور والدہ کی لیگیسی کے ساتھ چلے, یہ دو کشتیوں میں سوار ہو کے جس میں بہت مشکلات ہوگی, مجھے افسوس ہوگا. ظاہر اس کے راستے میں بہت پتھر بچا دیے گئے, ابھی سے بچا دیے گئے, اور آگے جا کے دیکھیں ابھی ان کی عمر کا بہت حصہ پڑا ہے ماشاء اللہ, 30 ایئرس کے ابھی ان کی پڑی ہے, اس میں وہ سیاست کریں گے. اللہ کرے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ماں کی طرح ساری چیزوں کو سیکھیں, اور اللہ ان کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں پھر آگے جا کے. اچھا بلاول بھٹو, بے نظیر بھٹو کی جس طرح انہوں نے سیاسی کریئر کا آغاز کیا, مختلف کنڈیشنز تھی, بے نظیر بھٹو شہید کی بھی اور بلاول بھٹو صاحب کی بھی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان میں وہی جینیٹکلی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں, وہ کیپیبل ہیں, صلاحیت ہے ان میں کہ وہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کو آگے چلا سکیں گے؟ دیکھیے جی, ابھی بلاول کی اور بے نظیر بھٹو صاحب کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. بیوی اس مقام پہ پہنچی 30 ایئرس کے بعد. ابھی میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ بلاول کی پیڈگری ضرور ہے, بھٹو صاحب کے نواسے ہیں, بیوی کے بیٹے ہیں, لوگوں کی ایک سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ بھی ہے, لوگوں کی دعائیں بھی ہیں ان کے ساتھ, لوگوں کی, لیکن اس وقت بلاول کے لیے دیکھیں بیوی کے زمانے میں جب لوگ ہارتے تھے نا الیکشن, تو 40 سے 50 ہزار ووٹ لیتے تھے, یعنی ووٹ کی طرف. اب آپ نے اپنا ووٹ بینک ایروڈ کیا, آپ نے ووٹ بینک ایسا ایروڈ کیا ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی جو فیڈریشن کی علامت تھی, اتنی بڑی جماعت جس کو جو پہلے مجھے نہیں پتا کون صاحب آپ کے ساتھ ہے, جو کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بیوی کو کہا جاتا تھا, تو وہ جو چاروں صوبوں کی زنجیر ہے, اس زنجیر کو آپ نے توڑ دیا. اب آپ یعنی آپ کے ووٹوں کی تعداد, آپ کا ووٹر بھاگ گیا ہے, آپ کا جو پارٹی کا بندہ ہے, جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کوڑے کھائی ہوئی, جیلیں کاٹی ہوئی, پھانسیاں جن کے گھروں میں ہوئی, وہ چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے. اچھا یہ بتا دیجیے گا, یہ ساری وجوہات کیوں کرنی ہے کہ بھائی پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں پارٹی کے لیے دی ہے, وہ پارٹی سے کیوں علیحدہ ہوئے ہیں؟ ظاہر کوئی اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں جاتا, ہر کسی کو اپنے گھر کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. بالکل یہ پارٹی آج سندھ کے چند اضلاع تک محدود ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, ہمیں دکھ نہیں ہے, ہم خوشی سے یہ ساری باتیں کرتے ہیں جو کچھ پارٹی کے اندر ہو رہا ہے. اچھا نائد صاحبہ, ابھی سے پارٹی کے ان لیڈروں پہ مجھے سب کی ریسپیکٹ ہے, میں کسی کے خلاف نہیں بات کرنا چاہتی, لیکن دکھ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ وفا نہیں تھی, ان کو روکنا چاہیے تھا ان چیزوں کو.
ان کو بولنا چاہیے تھا, ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ان باتوں سے. لیکن ابھی ناہید صاحبہ ناہید صاحبہ ابھی زرداری صاحب کے گرفتار ہونے کی بھی باتیں کر رہے ہیں, جس طرح منی لانڈرنگ میں انوالو میں زرداری صاحب, فریال تالپور صاحبہ, اب جو میدان ہمیں نظر اگر بالفرض وہ جیسا کہ نظر آ رہی ہیں باتیں کہ گرفتار کر لیے جائیں گے, پیپلز پارٹی کا کیا آپ مستقبل دیکھ رہی ہیں؟ اور سنم بھٹو جو واپس آئی ہیں وہ صرف برسی کے لیے آئی ہیں یا ان کا کوئی اور کردار بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی, سنم بی بی اگر پہلے 11 سال پہلے سنم بی بی کو لے آتے تو شاید کچھ بہتری ہو جاتی, لیکن سنم اب کیا کر سکتی ہیں؟ اب آپ نے خرابی کے اس جگہ پہ دیکھیے, ایک سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. زرداری صاحب کے دوستوں کے اوپر یا زرداری صاحب کے اوپر الزام غلط یا ٹھیک, میں اس میں نہیں جانا چاہتی اور نہ میں اس سے کوئی کمنٹ کرنا چاہتی ہوں, لیکن جو الزام ہے آپ کورٹ میں جا کے آپ کورٹ کے بی بی نے بھی تو بھگتے نا کیس, بی بی جنیوا تک جاتی رہی, کس کی وجہ سے جاتی نہیں؟ زرداری صاحب کے اوپر الزامات تھے اور بی بی کے اوپر لگے نا, بی بی جاتی نہیں نا, جنیوا گئی بی بی, یہاں کورٹوں میں جاتی رہی, سندھ ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں, اسلام آباد میں, کون سی جگہ جہاں بی بی نہیں گئی؟ تو بی بی مطلب جب انسان کے اوپر الزامات لگے, اور آج میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ ان الزامات کی وجہ سے ساری پالیٹکس جو ہے نا وہ ہو گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, کہ ہر الزام چند لوگ ہیں کرنے والے, پورے سب لوگ اس کے اندر بدنام ہو رہے ہیں. تو اس میں یہ بہترین طریقہ ہے کہ بجائے آپ کنفرنٹیشن میں جائیں یا بجائے جھگڑے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ناہید عباسی صاحبہ آپ کا. حبیب الدین صاحب, جس طرح ناہید صاحبہ نے ساری ڈیٹیلز انہوں نے جو بات کی, جو تبصرہ انہوں نے, ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت زرداری صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا فوری طور پر؟ کیونکہ بلاول بھٹو تو ابھی تیار ہو رہے ہیں نا, جو ویکیوم بیچ میں آئے گا اس کو کون پر کرے گا؟ دیکھیے, عنایت خان صاحبہ کے لیے بہت احترام ہے, ہماری بہن کی طرح سے ہیں, لیکن سیاسی طور پر ان کے اپنے ویوز ہیں. اب وہ پارٹی چھوڑ چکی ہیں, ظاہر ہے کہ یقینی طور پہ کچھ اختلافات ہوں گے, اور اختلافات رہے ہیں, اس کی بنا پہ جا چکی ہیں. تو میں احترام کرتا ہوں اور بہن کی طرح سے ہم احترام کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کے خیالات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم جب بھی بات کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی انہی نعروں کے اوپر, انہی نظریات کے اوپر, اسی سوچ کے اوپر, اسی ویژن کے اوپر کھڑی ہے جس پر اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی. اگر آپ دیکھیں کہ جب محترمہ شہید کی شہادت ہوئی تھی, وہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. پورے ملک میں جو ہے لوگ غصے کے اندر تھے, آگ لگ گئی تھی. سندھ کے اندر میں سمجھتا ہوں 5 سے 7 دن تک جو ہے بالکل تمام نظام اسٹینڈ اسٹل ہو گیا تھا, بالکل ہر ایک چیز معاوف پڑی ہوئی تھی, جسے کہتے ہیں کہ بالکل مفلوج ہو گئی تھی. اس وقت جو ہے بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے, اس ملک کے وفاق کو بچانے کا بہت بڑا کریڈٹ آصف زرداری صاحب کو جاتا ہے, کہ جب نعرے لگ رہے تھے, نعوذ باللہ ملک کے خلاف نعرے لگ رہے تھے, اس وقت جو ہے کہتے ہیں آصف زرداری صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کھپے, ہمیں پاکستان چاہیے. تو ایک بہت بڑے حادثے سے ملک بچائے. آپ دیکھیں نا, ہم بہت سی باتوں پہ کسی کو بھی حق ہے, ناہید باجی کو بھی حق ہے وہ اختلاف کریں, لیکن جو کام انہوں نے اس وقت کیا وہ ملک کی تاریخ کا وہ کام ہے. ٹھیک ہے حبیب الدین صاحب, بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو تشریف لائے, بڑی اچھی باتیں آپ سے ہماری شامل گفتگو رہی. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بس جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے بڑی زبوں حالی کا شکار ہے اور ایک صوبے تک سمٹ کر رہ گئی ہے. اس وقت صرف نہیں, صوبے تک سمٹ کر رہ گئی ہے. بالکل آگے بڑھیں, آگے بڑھنا چاہیے, لیکن بی بی شہید کے ویژن کو لے کر. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین, پروگرام سے اجازت چاہوں گی, اللہ نے کے بعد.